रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। बाहमी ताउन। इस्लाम अपने मानने वालों को एक मुस्तहकम, मुनज़्ज़म, बाइज़्ज़त, बारोब और बावक़ार कौम बनाना चाहता है, जिसका हर फ़र्द अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में अल्लाह का सिपाही हो, जो गैरों के सहारे के बग़ैर अपने कौमी तशख़्ख़ुस, अपने इम्तियाज़ी हैसियत की हिफाजत और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों को जबर इस्तबदाद से निजात दिलाने और अमन व अमान का माहौल फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी पूरी करने का अहल हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि वह ज़िंदगी में पेश आने वाले हर किस्म के हालात का मुकाबला करने की सलाहियत व क़ुव्वत रखता हो, उसमें बला का तहम्मुल हो, उसमें बला की क़ुव्वत बर्दाश्त हो, उसका गुज़र फूलों भरे गुलिस्तानों से हो या पुरखार वादियों से, जंगों के मसाइब व आलाम हो या रेगिस्तानों के नशेब व फराज, कहीं और किसी मौके पर वो गैरों का मुहताज नज़र न आए। इस मकसद के हसूल के लिए उसे कहीं हिम्मत व सब्र की तलकीन की गई तो कहीं इस्तक़लाल व इस्तकामत की तालीम दी गई। यहाँ एक और नुस्खा कीमिया अता फरमाया जा रहा है और वो है बाहमी ताउन। वाज़ेह हिदायत है कि ऐ ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे से ताउन किया करो, जिसकी बुनियाद बिर व तक़वा को बनाओ कि जब भी तुम्हारे किसी मुसलमान भाई को किसी नेक काम में तुम्हारे ताउन की ज़रूरत पेश आए तो आगे बढ़ो और उसे जिस किस्म का ताउन दरकार हो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसे फ़राहम करो। लेकिन अगर रंगो नस्ल, लसानी या सूबाई बुनियादों पर तुमसे कोई मदद का तलबगार हो तो तुम्हें ममानियत की जाती है कि इन बुनियादों पर हरगिज़ ताउन ना करना, कि ऐसे मकासद में ताउन उम्मत मुस्लिमा में इंतशार व इफ्तराक, ग्रोह बंदी और फ़िरका बंदी पैदा करने का बाइस होगा, जो हिदायत ताउन के मकसद ही को ख़त्म कर देता है। कि ताउन की हिदायत का मकसद तो उम्मत मुस्लिमा में यगानगत और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पैदा करना है। इलावा जी, इस्लामी रिश्ते की बुनियाद तो एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और एक कुरान के अहकाम की पाबंदी है। इसमें रंगो नस्ल या सूबाइयत व लसानियत का कोई लिहाज नहीं। देखो, तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो हैसियत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की है, वही बिलाल हबशी, सहीब रूमी, सलमान फ़ारसी, ज़ैद बिन साबित की है रज़ियल्लाहु अन्हुम। ना वहाँ अमीर व गरीब में फ़र्क नज़र आता है और ना ही आका व ग़ुलाम में, ना काले और गोले में इम्तियाज़ है, ना ही अरब व अजम का लिहाज। सिर्फ लिहाज है तो बिर व तक़वा का। बस बाहमी ताउन की बुनियाद बिर व तक़वा को बनाओ। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपनी कौम की गैर हक़ पर मदद की तो वो उस ऊँट की तरह है जो गड्ढे में गिर जाए और दुम पकड़ कर खींचा जाए। अबू दाऊद। हज़रत वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असबियत क्या है? फरमाया, ये कि तुम अपनी कौम की जुल्म पर मदद करो। अबू दाऊद। हज़रत सिराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहले ख़ानदान का दिफा करे जब तक के गुनाहगार ना हो। अबू दाऊद। यानी अपने ख़ानदान से ताउन और उसकी मदद उस वक़्त तक करो जब तक कि वो किसी बुराई या जुल्म में मुब्तला ना हो। जब ऐसा हो तो उनसे अलहदा हो जाओ, कि बुराइयों पर मदद करना बुराइयों में शरीक होना है। बस बिर व तक़वा में मदद करो, इसमो अदवान में नहीं। हज़रत जबीर बिन मताम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो असबियत फैलाए, और वो हम में से नहीं जो असबियत की बिना पर लड़े, और वो हम में से नहीं जो असबियत पर मरे। अबू दाऊद। असबियत सिर्फ रंग, नस्ल, ज़ुबान, सूबा या वतन की बुनियाद पर रिश्ता कायम करना, इन बुनियादों पर रिश्ते की दावत देने वाला या इन बुनियादों पर हिमायत करने वाला और दूसरों से जंग करने वाला, इन बुनियादों की हिमायत करते हुए मर जाने वाला शख्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में
اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے خلقہ غلامی سے خارج قرار دیا، کیونکہ اس عصبیت کی لعنت ہی نے تو انسان کو انسان کا دشمن، قاتل، ظالم اور عزت و آبرو، جان و مال کا لٹیرا بنایا ہوا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دستگیری فرمائی اور سب کو اسلام کے رشتے میں جوڑ کر ایک دوسرے کا دوست، معاون و مددگار اور عزت و آبرو، جان و مال کا محافظ بنا دیا۔ یہ رشتہ جتنا مستحکم و منظم ہوا، اتنا ہی انسان کو امن اور سکون ملا، اتنا ہی وہ باعزت باوقار بنا۔ اب جو بھی امت مسلمہ میں عصبیت کا بیج بو کر اسے انتشار اور افتراق میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قوم کا مجرم ہے، اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے، اس لائق نہیں کہ اسے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ نصیب ہو۔ لیس منا، غلاموں وہ ہم میں سے نہیں، اس کو دور کر دو اور اس سے دور ہو تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہو۔ ایک موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا قوم سے محبت کرنا، خاندان سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن عصبیت یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کی مدد کرے ظلم پر، اپنی قوم کی مدد ظلم پر کرے۔ ابو داؤد۔ غرض یہ کہ اہل ایمان کو باہمی تعاون کی ہدایت کی گئی، قسم و عدوان، ظلم و ستم اور تعصب کی بنا پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اسلامی اخوت اور بر و تقوی کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے باہمی تعاون کی خوبی پر قرآن گواہ ہوا، رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ان حضرات کی باہمی مہربانی کی بنیاد بر و تقوی اور اسلامی اخوت ہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے اعزاء و اقربا، دوست و احباب کو چھوڑا، اسلامی رشتے کو خونی رشتوں پر ترجیح دی اور رنگ و نسل، لسانی و صوبائی امتیاز کے بغیر ان غیروں کو اپنایا اور گلے لگایا جو مومن تھے، مسلم تھے، اور اس طرح مختلف زبانیں بولنے والوں، مختلف رنگ و نسل کے لوگوں اور دور دراز صوبوں اور ملکوں میں بسنے والوں پر مشتمل ایک امت وجود میں آئی، ایسی امت جس کی نظیر ماضی کی تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ بر و تقوی کی بنیاد پر باہمی تعاون نے اہل ایمان کو ایک مضبوط اور باروب قوم بنایا کہ کیسر و کسرہ کی حکومتیں بھی ان کے سامنے سرنگوں نظر آئیں اور اقوام عالم نے ان کی عظمت، ان کی قوت کو تسلیم کیا۔ لیکن جس دور میں بھی اہل ایمان باہمی تعاون کی نعمت سے محروم ہوئے، یہاں ان کے تعاون کی بنیاد بر و تقوی نہ رہا، وہ انتشار کا شکار ہوئے، ان میں افتراق پیدا ہوا، حتیٰ کہ وہ باہم دست و گریباں نظر آنے لگے، وہ امن و سکون، عزت و آبرو کی زندگی سے محروم ہو گئے۔ جو کام دشمن کا تھا وہ خود ہی آپس میں کرنے لگے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کے لٹیرے انہی میں سے پیدا ہونے لگے۔ غربت، جہالت، بے روزگاری جیسے مصائب نے ان کو در در کا بھکاری بنا دیا، حتیٰ کہ وہ اپنوں کے مقابلے پر غیروں کو ترجیح دینے لگے۔ وہ اپنوں کی عداوت و دشمنی میں اتنے آگے بڑھے کہ غیروں کو ان پر ظلم و ستم کی دعوت دینے لگے۔ انہوں نے اپنوں کے لیے اپنے دروازے بند کیے اور غیروں کو اپنا سارا سرمایہ سونپ دیا، اور اب امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا، بقول علامہ اقبال، ایک فغاں بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا، جاتی رہی تاثیر بھی، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوبِ دل نوازی۔ نہ ایراں میں رہے باقی، نہ توراں میں رہے باقی، وہ بندے فکر تھا جن کا بلاک کیسر و کسرہ۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ مسلماں فکر و سلطانی بہم کرد، ضمیرش باقی و فانی بہم کرد، ولیکن العمیٰ از اثر حاضر، کہ سلطانی بشیطانی بہم کرد۔
عالم ہے فقط مومن یا عباس کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ نگاہ بلند سخن دل نواز، جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، روح کو تڑپا دے۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو، اس سے ڈرتے رہو، ان ہدایات پر عمل کرو۔ دیکھو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب اس کا عذاب نازل ہوتا ہے تو تمہارے سارے وسائل، سارے سہارے بیکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی طوفان، باد و باران تو کبھی زلزلہ تمہاری حسین آبادیوں کو ڈھیر کر ڈالتے ہیں، تو کبھی وبائی اور نت نئے امراض سے تمہاری قوت و طاقت پامال کر دی جاتی ہے۔ کبھی جہالت و غربت سے تمہارا غرور و تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ بس تمہاری عافیت اسی میں، خیریت اسی میں ہے۔ فلاح و بہبود کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ تم جس کے ہو اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کے احکام کی تعمیل کرو۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ آئیے اب دوسری آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں، جس میں حرام جانوروں، ایک قسم کی حرام دولت کا ذکر ہے، نیز شریعت اسلامیہ کے مکمل ہونے کا اعلان ہے، اور اہل ایمان کے لیے دین اسلام اختیار کرنے پر اپنی رضا کا مزردہ ہے۔ اس مومن کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے جس نے حالت اضطرار میں صرف جان بچانے کی غرض سے کوئی حرام غذا استعمال کر لی۔ حرام جانوروں اور انتس تقسیموں بالازلام کی تشریح و تفصیل گزشتہ اوراق میں سورہ بقر کی آیت نمبر 172 173 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ نیز حالت اضطرار میں حرام غذا کے استعمال پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ان مضامین کا دوبارہ مطالعہ کر لیا جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کے 3 موضوع باقی رہتے ہیں: اکمال دین، اتمام نعمت، رضا بالاسلام، تو ان کی وضاحت پیش خدمت ہے۔ اکمال دین کا ایمان افروز مزدہ سنانے سے پہلے اللہ رب العزت جل مجدہ نے اہل ایمان کو مطمئن کیا کہ اب تک تمہارے دین کو جو خطرہ کفار سے تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب کافر تمہیں بار بار آزمانے کے بعد تمہاری فتح و کامرانی، استقلال و استقامت اور شان و شوکت دیکھ لینے کے بعد خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ تمہارا دین ان کی سازشوں اور لاحق تدبیروں کے باوجود بھی نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ سورۃ توبہ 32 وہ کافر چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور اسلام کو اپنی پھونکوں سے، اور انکار فرماتا ہے اللہ مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اللہ اپنے نور اسلام کو، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر۔ سورہ الصف 8 یہ بے وقوف چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور اسلام کو اپنی پھونکوں سے، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا چاہے کافر اس کو سخت ناپسند کریں۔ اسلام اللہ کا نور ہے، کفار اس نور کو بجھانے مٹانے کی بہت کوششیں کر چکے، اور چاہے مستقبل میں کتنی ہی سر توڑ کوششیں کر لیں، لیکن یہ دین نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے کہ یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ بس اے ایمان والو، اپنی پیہم ناکامیوں، نامرادی اور ذلت و خواری کے بعد کفار کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں، لہٰذا تمہارے دلوں میں جو بھی تھوڑا بہت کافروں کا ڈر تھا اسے اب نکال دو۔ اطمینان سے ہماری اطاعت اور ہمارے محبوب علیہ السلام کی اتباع و پیروی کرو، ہرگز کسی سے نہ ڈرو۔ تمہارا خالق میں اللہ ہی ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا ناصر و مددگار ہوں، میرے ہی حضور تمہیں حاضر ہونا ہے، بس صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ توبہ 13 اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو۔ وہ اللہ تو فیصلہ فرما چکا ہے کہ تمہارے دین کو اتنا کامل و مکمل کر دے گا کہ تمہیں زندگی کے کسی شعبے میں
کسی دوسرے دین سے رہبری و رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ پس سنو اور ناز کرو کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اکمال دین کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ دین حق شریعت اسلام کے تمام فرائض و حدود اور احکام، عبادات و معاملات مکمل کر دیے گئے جو ہر دور اور ہر مقام کے اہل ایمان کے لیے قابل عمل اور کافی ہیں۔ ان میں حالات کی تبدیلی کے باوجود کسی تبدیلی یا کمی بیشی کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہ ہوا۔ جو چند آیات اس کے بعد نازل ہوئیں ان میں یا تو ترغیب و ترہیب ہے یا پہلے نازل شدہ احکام شرع کی تائید۔ ہاں، ائمہ مجتہدین نے قرآن کریم کے بیان کردہ اصول اجتہاد کے مطابق نئے پیش آنے والے حالات و واقعات کے مطابق اپنے اجتہاد سے کچھ شرعی احکام بیان فرمائے، لیکن یہ دین کامل میں کوئی اضافہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ان حضرات نے اجتہاد کیا۔ گویا ان کے بیان کردہ احکام شرعیہ حقیقت میں قرآن و حدیث ہی کے احکام ہیں جن کو بوقت ضرورت وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا۔ ان کا اصل ماخذ قرآن و حدیث ہی رہا۔ دین ایسے اصول زندگی کے مجموعے کا نام ہے جن پر عمل کرنے والوں کو پرسکون، باعزت اور باوقار زندگی میسر آئے۔ ہر دور میں انسان نے اپنی زندگی کے لیے خود اصول و قواعد وضع کیے، لیکن ان خود ساختہ اصول زندگی سے کبھی انسان کو وہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے جن کے لیے ایک ضابطہ حیات مرتب کیا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے فضل و کرم سے ہر دور میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا جو انسان کے لیے اس کے خالق کے عطا کردہ اصول زندگی لے کر آئے۔ پس جن خوش نصیبوں نے انبیاء کے پیغام ہدایت کو قبول کیا اور ان کی اتباع و پیروی کی، وہ کامیاب و کامران ہوئے، انہیں پرسکون زندگی میسر آئی، انہیں عزت و وقار نصیب ہوا۔ گویا اللہ کا عطا کردہ دین ہر دور میں کامیابی و کامرانی کا ضامن رہا ہے، جبکہ انسان کا اپنا وضع کردہ قانون ہمیشہ ناکام رہا ہے، ماضی میں بھی ناکام رہا، حال میں بھی ناکام ہے اور مستقبل میں بھی ناکام ہی رہے گا۔ اللہ کے عطا کردہ ادیان سابقہ مخصوص اقوام اور امتوں کے لیے تھے اور وہ اپنے اپنے محدود دائرے کے لیے مکمل اور کافی تھے، لیکن جو دین احکام شرع نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دیے گئے، وہ وقتی نہیں، مخصوص قوم کے لیے نہیں، ان کا دائرہ محدود نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی رسالت عام ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا اعلان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عام ہے، لہٰذا آپ کا دین بھی عام ہے، یعنی ہر دور کے انسانوں اور دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ بس اس کے احکام اس نوعیت کے ہیں کہ کسی کے لیے ان پر عمل کرنا دشوار یا ناممکن نہ ہو۔ عبادات سے متعلق احکام ہوں یا معاملات سے متعلق فرائض و حدود ہوں یا آداب، سب پر عمل آسان ہے کہ یہ دین یسر ہے اور سب کے لیے ایک ہی جیسے احکام ہیں۔ ایشیا کے لوگ ہوں، افریقہ، یورپ یا امریکہ کے، اور سب ہی کی کامیابی و کامرانی ایک ہی دین کے احکام کی تعمیل پر موقوف ہے۔ نیز یہ دین بنی نوع انسان کے جملہ فطری تقاضوں اور ضروریات کو پورا کرتا ہے، لہٰذا الیوم اکملت لکم دینکم کے ارشاد سے اس پر تکمیل کی مہر لگا دی گئی، جو ایک طرف تو اس دین کی عظمت کا اعلان ہے اور دوسری طرف اس کی حفاظت کا، کہ اہل ایمان کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ وہ کسی ناقص دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے جس کی وجہ سے انہیں اپنی کامیابی و کامرانی کے حصول میں کوئی شک و شبہ ہو، بلکہ وہ ایک کامل دین کے پیروکار ہیں، لہٰذا انہیں یقین کامل ہے کہ وہ زندگی کے کسی مرحلے میں ناکام و نامراد نہیں ہو سکتے۔ نیز اہل ایمان کے لیے یہ حقیقت باعث اطمینان و مسرت ہے کہ وہ جس دور میں ہیں اور جس مقام پر بھی سکونت پذیر ہیں، ان کے لیے ان کا دین نیا نہیں، وہی دین ہے جو ان کے اسلاف کا تھا، جو 1400 قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ وہی دین بحفاظت نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اب اس پر عمل تجربہ نہیں بلکہ کامیابی کی یقینی ضمانت ہے۔
اہل ایمان مطمئن ہیں کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، نہ ماضی میں اس میں کوئی تحریف ہوئی اور نہ ہی مستقبل میں اس میں کسی رد و بدل کا امکان ہے۔ اگر کسی دور میں دین میں تحریف کی کوشش کی بھی گئی، نبی کے غلاموں نے محرفین کی ایسی سرکوبی کی کہ ہمیشہ کے لیے فتنہ تحریف ختم ہو گیا، جس کی پہلی نظیر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل میں ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین میں تحریف کی پہلی مرتبہ کوشش کی گئی تھی کہ بعض نو مسلم قبائل عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ خلیفہ رسول نے انہیں مرتد قرار دیا اور صحابہ کرام کی مخالفت کے باوجود آپ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا حکم دیا تاکہ قیامت تک کوئی اس دین کامل کے کسی رکن کے انکار یا اس میں تحریف کی جرات نہ کر سکے۔ بہرحال ہم خوش نصیب ہیں کہ دین کامل پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے وارث ہیں۔ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ان اسلاف، ان محسنوں کے شکر گزار رہیں، ان کو ہمیشہ خراج عقیدت و محبت پیش کرتے رہیں جنہوں نے ہر قسم کے مصائب و آلام کا مقابلہ کیا، بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرائے، اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین پر آنچ تک نہ آنے دی۔ انہوں نے جیسا اپنے بزرگوں سے لیا ویسا ہی ہمیں دے گئے۔ اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ہم پر ان کے فیوز و برکات جاری فرمائے، نیز ہمیں انہی کی طرح دین پر عمل اور اس کی حفاظت کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کمال دین کا تقاضا ہے کہ ہم اسے ہر دور اور ہر مقام کے لیے قابل عمل سمجھیں اور اس پر عمل کو اپنے لیے فخر جانیں، ذریعہ عظمت و نجات جانیں، دشمنوں کی نکالی ان کے در کے بھکاری بن کر اپنی عزت کو پامال نہ کریں۔ اس دین کامل کے نصیب ہو جانے کے بعد اہل ایمان کو نہ تو غیروں کے اصول زندگی اپنانے کی ضرورت باقی رہی اور نہ ہی خود اپنے لیے کوئی قانون یا دستور وضع کرنے کی احتیاج رہی، لیکن افسوس ہم نے اپنے آپ کو ایسے جھمیلوں میں پھنسا لیا، ایسی تکالیف میں مبتلا کر لیا، ایسی الجھنوں میں مبتلا کر لیا جس کے نہ ہم مکلف تھے نہ اس کی ضرورت تھی۔ آج ہم جمہوری اور اشتراکی وساطیر سے خوشہ چینی میں مصروف ہیں، کبھی امریکی قانون کی نقالی کرتے ہیں تو کبھی برطانوی قانون کی، جبکہ ہمارے لیے قرآنی قانون پہلے ہی موجود ہے۔ ہم اپنے ممالک کے لیے دستور مرتب کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہمارے قیمتی سرمایہ کا بیشتر حصہ دستور ساز اداروں کی نظر ہو رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین کامل کو ہم نے غلافوں اور الماریوں میں بند کر رکھا ہے۔ انجام سامنے ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود ہمیں سکون میسر نہیں، امن حاصل نہیں، ہماری عزت کو گن لگ رہا ہے، ذلت و خواری، ضلالت و گمراہی کی راہوں میں ہم بھٹک رہے ہیں۔ تمام مسلم ممالک سیاسی انتشار و افتراق، معاشی بدحالی، معاشرتی تنزل کا شکار ہیں، صرف اس لیے کہ جو دین کامل ہماری فلاح و بہبود کا ضامن ہے اسے ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اتمام نعمت۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دعویٰ قرآن ہے جو برحق ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں اللہ کی عظیم نعمت انسان کی ہدایت و رہبری کے لیے دین کا عطیہ اور اس کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی باسط ہے کہ اسی کے ذریعے انسانی اقدار کا پتہ چلا، زندگی کے اصول و ضوابط ملے، خالق کی معرفت، مخلوق سے محبت کے طریقے نصیب ہوئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم ملی، تہذیب و تمدن کا تعارف ہوا، حکومت، تجارت، سیاست کے اصول ملے، شرف انسانیت کے تحفظ اور بقا کی ضمانت ملی، معراج انسانی کی راہ نظر آئی، حتیٰ کہ اس نعمت کے ذریعے روزمرہ کی زندگی کے اصول ملے، کھانے پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، ملنے جلنے، گفتگو کرنے تک کا سلیقہ حاصل ہوا۔ یہ نعمت وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر اللہ انسان کو اس سے محروم رکھتا تو انسانی جسم،
شکل و صورت کے باوجود ذلیل و خوار ہوتا، جانوروں سے بدتر ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس نعمت کو نہ اپنایا، اس سے قصداً منہ موڑ لیا، قرآن نے انہیں باوجود انسان ہونے کے جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ سورہ اعراف 179 179۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ حق کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ حق کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق کو سنتے نہیں۔ وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی لوگ تو غافل و بے خبر ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، یہ اشرف المخلوقات آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا اور دنیا میں جانوروں سے بدتر قرار پایا، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے قلب، آنکھوں اور کانوں کو اللہ کی عظیم نعمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا۔ بس وہ کھانے پینے، خواہشات کی تکمیل میں مست رہا اور اپنی اصل ذمہ داری سے غافل و بے خبر رہا۔ بس اس کا جسم، شکل و صورت انسانوں جیسی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ نہ دنیا میں اس کی کوئی قدر و قیمت رہی اور نہ ہی اللہ کے دربار میں اس کا کوئی مقام رہا۔ سورہ فرقان میں انہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہوا، الفرقان 44:44، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہیں یہ مگر جانوروں کی طرح، بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ خود کردہ راچہ علاج۔ انسان اشرف المخلوقات تھا، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب تھا، بڑی قدر و منزلت والا تھا۔ خالق نے اسی کی خاطر و مدارت کے لیے آسمان سجایا، زمین کو بچھایا، اس حسین کائنات کو پیدا فرمایا، اپنی نورانی مخلوق ملائکہ تک کو اس کی چاکری میں دے دیا، اور اس پر سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ دین عطا فرمایا۔ معلمین دین حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی، اسے پس پشت ڈال دیا۔ بس یہ کچھ نہ رہا، چوپایوں سے بدتر ہو گیا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ قدردانوں اور ناقدروں دونوں کے انجام کو ایک ہی آیت میں دیکھ لیجئے۔ فرمایا گیا، سورہ محمد 12:12، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ تو عیش اڑا رہے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں ڈنگروں کی طرح، ان میں انسانیت کا نام کی کوئی چیز نہیں، حالانکہ جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ بس وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے دین کی قدر کی، اسے اپنایا، اس پر عمل کیا۔ بالخصوص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تو بڑے ہی مقدر والے ہیں کہ اللہ نے اپنی اس نعمت عظمیٰ کا اتمام ان پر فرمایا۔ اتممت علیکم نعمتی، اس امت کا بڑا اعزاز ہے، اسی کے سبب یہ امت خیر الامم قرار دی گئی۔ تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہونا ہم غلاموں کے لیے کتنا بڑا منصب ہے، اس پر رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہماری تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کی تو ہم قدر والے ہوئے، اور جب ہم نے اس کی ناقدری کی تو ہم بے قدرے ہو گئے۔ اتمام نعمت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اصول زندگی پر مشتمل جو کتاب عطا فرمائی وہ ہر اعتبار سے تمام و مکمل ہے، اور اس کی تشریح و تفصیل اور تعلیم کے اعتبار سے ہم میں جس نبی معظم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ بھی ہر اعتبار سے تمام و مکمل ہے۔ بس اب قیامت تک نہ کسی کتاب کے نزول کی ضرورت باقی رہی اور نہ ہی کسی نبی کی بعثت کی گنجائش رہی۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر اپنی نعمت عظمیٰ کو تمام فرمایا، ہمیں وہ قرآن دیا جو کامل و مکمل ہے، کہ اس کی ظاہری عبارت میں ایسی لذت رکھی کہ اس کے سننے یا پڑھنے سے کبھی دل نہیں اکتاتا، اور یہ یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس حقیقت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کا ہر حرف من جانب اللہ ہے۔ اس کے مفہوم و معنی پر غور کیا جائے تو اس کے احکام انسان کی فطرت و ضرورت کے عین مطابق ہیں، اس کے دلائل لاجواب ہیں، اس کے شواہد واضح اور ظاہر ہیں، اس کے قوانین قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی ضرورت کے لیے کافی ہیں، اس کے بیان کردہ واقعات عبرت و نصیحت کا ذریعہ ہیں، اس کی بیان کردہ مثال سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ علم کا ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تہ کو سوائے صاحب قرآن علیہ السلام کے کوئی نہ پہنچ سکا اور نہ پہنچ سکتا ہے۔ تاہم جس نے بھی غوطہ لگایا کچھ نہ کچھ پایا۔ اس کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سدھاریں۔
سورہ بقرہ 231-231۔ اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور جو اس نے نازل فرمایا تم پر قرآن اور حکمت، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے۔ تمہیں یہ کتاب اس لیے دی گئی ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرتے رہو، اس سے رہبری و رہنمائی حاصل کرو۔ بہرحال قرآن ہر اعتبار سے جامع، کامل و مکمل ہے، لہذا اس کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نزول کی نعمت کو تمام فرما دیا۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرار پایا، جس کا مقتضا تھا کہ یہ ہمیشہ اپنی اصل حالت میں رہے، کسی کو اس میں رد و بدل کی مجال نہ ہو۔ بس اس کے نازل فرمانے والے رب نے خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ سورہ الحجر 9 بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی یہ نعمت قائمہ آج تک ہمارے پاس اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کے وارث اور امین ہیں۔ اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اس کا ثبوت حالات سے حاصل کیجیے، اپنے اعتبار و کردار سے حاصل کیجیے، اور خود فیصلہ کر لیجیے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔